बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज के इस मुनफरिद सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर अपना तारफ़ कराना चाहूँगा। मेरा नाम अरशद जावेद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात हूँ। मैंने नफ्सियात की तालीम, आला तालीम मैंने अमेरिका से हासिल की और वहीं से मैंने हिप्नोटिज़म और नफ्सियाती इलाज पर ख़ुसूसी कोर्सेज़ किए। मैं मुख्तसर नफ्सियाती इलाज का बानी हूँ। ये इलाज दुनिया में मुख्तसर तरीन इलाज है नफ्सियाती मसाइल का। दरअसल नफ्सियाती मसाइल के दो बड़े हल हैं, एक मेडिसिन है और दूसरा नफ्सियाती इलाज है। मेडिसिन शदीद ज़हनी बीमारियों के लिए बहुत मौसर है, जैसे पागलपन है, और उन बीमारियों के इलाज के लिए नफ्सियाती इलाज का कोई रोल बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। लेकिन जहाँ तक आम बीमारियाँ हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फ़ियर फोबियाज़ हैं, इसके लिए मेडिसिन का किरदार बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? एक तो मेडिसिन लंबा अरसा खानी पड़ती है, मेडिसिन का असर देर से होता है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और फिर मेडिसिन को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अक्सर औक़ात जब भी मेडिसिन छोड़ी जाती है और बीमारी फिर आ जाती है। उसके अलावा मैं सेक्स थेरेपी का भी बानी हूँ और इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह का कोई तसव्वुर मौजूद न था, क्योंकि हमारे यहाँ हकीमों ने ये बातें फैलाई हुई थी, नीम हकीमों ने, कि ये जो जितनी भी जिनसी मसाइल हैं इसकी वजह जिस्मानी होती है। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि नौजवानी में नौजवानों के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी का मसला जो है, ये 95% से भी ज़्यादा फ़िज़िकल नहीं होता बल्कि हमेशा नफ्सियाती होता है। ज़ाहिर है कि जिस बीमारी की वजह नफ्सियाती होगी तो उसका इलाज भी नफ्सियाती ही होना चाहिए। इसके अलावा मैं 17 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ और मेरी 3 किताबें सेक्स पर हैं। उनमें से एक है सेक्स एजुकेशन, दूसरी अज़दवाजी खुशियाँ ख़वातीन के लिए, तीसरा है अज़दवाजी खुशियाँ मर्दों के लिए। हमारी जो किताब सेक्स एजुकेशन है उसका दुनिया की कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। टोटल हमारी किताबें 3 हैं जिनका दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है और आजकल इंडिया वालों ने भी हमसे इजाज़त ली है, वहाँ भी हमारी किताबों का तर्जुमा हो रहा है। इसी तरह सिंध में भी हमारी किताबों का तर्जुमा हो रहा है। सामीन मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश और करूँगा कि गुफ्तगू के दौरान अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो उसको आखिर तक न रखिएगा, बल्कि उसी वक्त आप पूछ लीजिएगा, ताकि मुझे जवाब देना और आपका सवाल करना और आसान देना हो जाएगा। सामीन मोहतरम, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिसने अपने पैरोकारों को ज़िंदगी के हर शोबा में रहनुमाई फरमाई है। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अम्मा हव्वा को पैदा किया। कुरान मजीद में इरशाद है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला हक़ बात कहने में नहीं शर्माता। चुनांचे कुरान मजीद में जिनसी ज़िंदगी के अहम पहलुओं, मसलन शादी, मुबाशरत के तरीक़े, मनी, हैज़, हमल, बच्चे की पैदाइश, ज़ना और हम जिनसियत वगैरह पर गुफ्तगू की गई है। और इसके अलावा चुनांचे एक बच्चा जो अरबी जानता है, जब वो 8-9 साल की उम्र में कुरान मजीद पढ़ता है, वो इन सब बातों से वाकिफ़ हो जाता है।
اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو جب بھی کوئی جنسی مسئلہ ہوتا وہ بغیر کسی ناراضگی کے ان کو اطمینان کے ساتھ ان کے مسئلے کا حل بتاتے، اور حدیث کی کتابیں جو ہیں اس طرح کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ سامعین محترم، اگرچہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت اور جدید ریسرچ کی روشنی میں تعلیم نہیں دیتے، لیکن وہ یہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ وہ اپنے دوستوں سے، دیواری اشتہارات سے، غیر معیاری کتب سے اور نیم حکیموں سے، اور جو کہ تقریباً 100% غلط ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، امریکہ سے جب میں تعلیم مکمل کر کے پاکستان آیا تو میں نے اپنا پہلا کلینک اپنے شہر چشتیاں، ضلع بہاول نگر میں قائم کیا، اور میرا پہلا جو کلائنٹ تھا یا مریض کہہ لیجیے گا، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک شادی میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اس کا تفصیلی انٹرویو کیا، حالات جانے، تو یہ بات سمجھ میں آئی، پتہ چلا کہ اس کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ ڈاکٹروں کو بھی دکھا چکا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ تو میں نے اس بچے کو دوبارہ علاج کے لیے اگلے دن بلایا، لیکن وہ نہ آیا، میں بھی بھول گیا۔ پھر ایک دن اس کا بھائی مجھے اچانک ملا، تو میں نے اس سے پوچھا، یار آپ کا بھائی دوبارہ علاج کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہچکچی باندھ گئی، رونے لگا۔ اس نے کہا تو اس نے تو خودکشی کر لی ہے۔ یعنی اس کو اس بات پر شرمندگی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے فرائض ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک اندھیری رات وہ اپنی بیوی کو لے کر گاؤں سے باہر آیا۔ پہلے اس نے اپنی بیوی کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا، اور پھر خود بھی لٹک گیا، اور اس طرح اس نے خودکشی کر لی۔ سامعین محترم، دنیا میں یہ مردانہ کمزوری کا مسئلہ عام ہے۔ تقریباً اکثر افراد کو کبھی نہ کبھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک فرد کو عام حالات میں تناؤ ہوتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تناؤ تو ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ مباشرت کرنے لگتے ہیں تو تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک فرد کو ایک عورت کے ساتھ تناؤ ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خاوند کو بھی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ تناؤ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک بیوروکریٹ آیا، بڑا افسر، وہ اکثر پاکستان سے باہر دورے کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تو ٹھیک تھا، لیکن جب بھی وہ باہر جا کر، اس کی بڑی خواہش تھی کہ باہر جا کر وہ زنا کرے، تو وہ میرے پاس علاج کے لیے آیا۔ تو میں نے معذرت کی، میں نے کہا کہ ہم گناہ میں لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک بڑا دلچسپ کیس بھی آیا کہ ایک مرد باہر تو ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ معاف رکھے، زنا میں ٹھیک تھا، لیکن جب بھی بیوی کے ساتھ آتا تو اس کو اریکشن نہیں ہوتی، اشاری نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی یہ مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم تفصیل کے ساتھ اہم وجوہات ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ پہلی جو وجہ ہے، جو سب سے اہم وجہ ہے، وہ سیکس کے حوالے سے غلط معلومات ہیں، اسپیشلی ماسٹربیشن یعنی مشت زنی کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں اتنی غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ چند دن پہلے مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں خاتون ہے، وہ پتہ نہیں السعودیہ یا کہ کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ تھا، اس کی طرف سے تھا۔ تو وہ خاتون بتا رہی ہے کہ جی مشت زنی کے بڑے نقصان ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے،
نفس کی گروتھ رک جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بندہ شادی کے قابل نہیں رہتا، کمزور ہو جاتا ہے ساری، حالانکہ یہ ساری بکواس ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ احتلام اگر زیادہ ہو تو اس سے بھی بندہ نمرد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جریان کے حوالے سے بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں نیما کی، کہ اس سے بھی جو ہے مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہ ساری باتیں 100% غلط ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں اسپیشلی نوجوانوں میں مردانہ کمزوری کا سب سے بڑی وجہ یہ غلط معلومات ہیں۔ نمبر 2، میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کی عمر 50 سال ہوگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شادی کے بعد پہلے 3-4 سال انہوں نے ہر روز 3 سے 4 دفعہ بیوی کے ساتھ مباشرت کی، اور اگلا 10 سال میں اس نے کوئی دن مس نہیں کیا سوائے ماہواری کے، لیکن کہتے ہیں اب مجھے ہوشیاری آتی ہی نہیں ہے۔ خیر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پرابلم کے پیچھے کی وجہ ہوتی ہے، ہم اس وجہ کو معلوم کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جب میں نے اس کو ہپنوٹائز کیا، اس کو میں ماضی میں لے کر گیا، وجہ معلوم ہوئی۔ وجہ بڑی دلچسپ تھی کہ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر تھا رات کو، کہ اچانک باہر سے ایک بچے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب باپ کا خیال تھا کہ بچہ اندر آ جائے گا، اس کی ایک دم ساری اریکشن ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بیوی کے ساتھ پرفارم نہیں پایا، اس کے بعد اس کی اریکشن کبھی ہوئی ہی نہیں، کیونکہ لاشعور میں ہمیشہ یہ خوف تھا کہ میں بیوی کے ساتھ کروں گا تو باہر سے کوئی آ جائے گا۔ ہم نے اس واقعہ کو ذہن سے نکال دے گیا، 1-2 وزٹ میں بالکل نارمل ہو گیا۔ اسی طرح مجھے یاد آیا کہ سیالکوٹ سے ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، اس کی عمر کوئی 26-27 سال ہوگی، اس کی شادی ہونے والی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے، بڑا برا رواج ہے، کہ وہ لڑکا اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کسی کال گرل کے پاس گیا۔ ظاہر ہے جب بھی آپ چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ کو اپنے آپ پر شک ہوتا ہے، آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ نارمل ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکا ایک بری عورت کے پاس چلا گیا۔ جب وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس لڑکے نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پولیس والے تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ اندر گیا، اس کے بعد جب وہ فور پلے وغیرہ کیا، اس کے بعد جب وہ مباشرت کرنے لگا تو ایک دم اس کے لاشعور میں خیال آ گیا کہ پولیس آ جائے گی، اس کی اریکشن ختم ہوگی۔ اس کے بعد پھر اس کو کبھی اریکشن ہوئی ہی نہیں۔ وہ ہمارے پاس آیا، ہم نے وہ واقعہ ذہن سے نکال دیا گیا، 1-2 وزٹ کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ سامعین محترم، اس طرح نامردی کی ایک وجہ ناکامی کا خوف ہے۔ ہمارے یہاں حکیموں نے، نیم حکیموں نے یا لوگوں نے بہت سی باتیں پھیلائی ہوتی ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ صحت مند نہیں ہیں، تو پھر اس نوجوان کو خوف ہوتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، اور ناکامی کے خوف کی وجہ سے پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جب وہ 1-2 دفعہ ناکام ہو جاتا ہے پھر اس کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کوئی فرد مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا تو اس سے ایک مردانہ ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو فرد کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پرفارم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نفسیات کی ایک بیماری ہے، انگزائٹی اسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم تشویش یا اضطراب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں فرد شدید گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، ڈر، خوف ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں بھی بہت سے لوگوں کی مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، تناؤ کم ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے پرفارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردانہ کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن آج کل بہت عام ہے، اور یہ نفسیاتی بیماریوں میں سے دوسری بڑی وجہ ہے۔ اور ڈپریشن کے اکثر مریض جو ہیں ان کی ڈیزائر، خواہش ختم ہو جاتی ہے،
جب خواہش ختم ہوگی تناؤ کم ہوگا، جب تناؤ کم ہوگا تو ظاہر ہے کہ مباشرت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح ظاہر ہے جب بیماری انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے تو مریض اس کی دعائیں لیتے ہیں، اور وہ دعائیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ میڈیسن کی دوائی ہو، انگزائٹی کی میڈیسن ہو یا ڈپریشن کی، یہ دونوں مردانہ قوت میں کمی کرتی ہیں، ہارمون کو کم کرتی ہیں۔ سامعین محترم، ایک دفعہ ایک بڑا نوجوان، خوبصورت سا نوجوان داڑھی والا میرے پاس علاج کے لیے آیا۔ اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس کو اریکشن بھرپور نہیں ہوتی تھی۔ اس کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا، بہت ریلیجس تھا۔ اس بچے کو کئی بار زنا کا موقع ملا، جب بھی وہ کوشش کرتا تو وہ زنا نہ کر پاتا، اس کو اریکشن نہ ہوتی، ہوشیاری نہ آتی، کیونکہ وہ مذہبی اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، چنانچہ اسی لاشعوری خوف کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، احساس گناہ کی وجہ سے وہاں 2-3 دفعہ اس نے کوشش کی اور وہ پرفارم نہ کر پایا۔ اس کے بعد جب 2-3 بار وہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اس قابل ہیں ہی نہیں۔ اس کو بھی جب وہ سارے بازی کے واقعات اس سے ذہن سے نکال دیے گئے اور وہ بھی نارمل ہو گیا۔ اسی طرح بعض اوقات ایک انسان سارا دن بھرپور کام کر کے واپس آتا ہے، تھکا ہوتا ہے، اب اس کا آرام کرنے کو دل کرتا ہے اور اس کی سیکس کی یا مباشرت کی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ خیر جب وہ گھر آتا ہے آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن بیوی کی خواہش پر یا کبھی اپنی خواہش پر بھی اسے خیال آتا ہے چلے میں آج مباشرت کر لوں، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے انسان کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب خواہش کم ہوگی تو ظاہر ہے پھر تناؤ بھی بھرپور نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، خواہش نہیں ہوتی، تناؤ بھرپور نہیں ہوتا، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ ایک دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر انہیں ناکامی کا خوف ہو جاتا ہے، اور آئندہ پھر جب بھی وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں، حالانکہ بالکل وہ نارمل ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح شراب ایک بہت بڑی وجہ ہے مردانہ کمزوری کی۔ شروع میں تو یہ بہت مؤثر ہوتی ہے سیکس کے لیے، لیکن اگر زیادہ استعمال کی جائے تو یہ بھی مردانہ کمزوری کا ایک بڑا سبب ہے۔ اب تازہ ترین ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سگریٹ نوشی مردانہ کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، یعنی یہ مردانہ طاقت کی ایک بہت بڑی دشمن ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی فرد سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینے سے اس کے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو ہوشیاری تب آتی ہے جب آپ کے نفس میں یا نفس کی خون کی نالی میں خون جاتا ہے، اور اگر وہ خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو پھر خون وہاں زیادہ نہیں جاتا، جس کی وجہ سے اریکشن تناؤ بھرپور نہیں ہوتا اور بندہ مباشرت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شوگر، آج کل جو ہے مردانہ شوگر کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے مردانہ کمزوری میں۔ وہ لوگ جن کو شوگر ہوتی ہے ان میں سے تقریباً 50% لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے، ان کی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھرپور ہوشیاری نہیں آتی اور وہ مباشرت کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو موٹاپا ہے یہ بھی مردانہ کمزوری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ موٹاپے میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سپرم کم ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موٹاپے کی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، جب تنگ ہوں گی تو خون وہاں نہیں جائے گا، تناؤ نہیں ہوگا اور بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک فرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ جو ہی مباشرت کرنے لگتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے،
یعنی اسے صورت انزال کا مسئلہ ہے. جب وہ ایک دفعہ جلدی فارغ ہو گیا، دوسری دفعہ فارغ ہو گیا، بیوی مطمئن نہیں ہوتی، بیوی باتیں بناتی ہیں اور اسے پھر شدید شرمندگی ہوتی ہے. اب پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کا لاشعور اس کی ہیلپ کرتا ہے، وہ اس کو آئندہ شرمندگی سے بچانے کے لیے اس کو مردانہ کے طور پر کمزور کر دیتا ہے کہ نہ تناؤ ہوگا، نہ وہ سیکس کرے گا، اور نہ ہی انزال ہوگا، اور نہ ہی اس کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی. یہ بھی ایک کافی عام مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بعض ادویات کے بھی برے اثرات ہیں. پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ میڈیسن خاص طور پر اس کی جو ہے انگزائٹی یا ڈپریشن کی میڈیسن سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایسی میڈیسن ہیں، جیسے شدید ذہنی بیماریوں کے جو مریض ہیں ان کی جو میڈیسن ہے اس سے بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سکون آور ادویات اگر زیادہ عرصہ کھائی جائیں اس سے بھی یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح نشے کی چیزیں، وہ نشہ ہیروئن کا ہو کوئی بھی ہو، شروع میں تو وہ بندے کو لطف دیتا ہے، لیکن اگر زیادہ عرصہ کیا جائے اس کے بعد پھر بندے کی اریکشن، تناؤ، شہوت ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات جنسی ہارمون کسی بندے کا کم ہو جاتا ہے یا کم ہوتا ہے فطری طور پر، اور جب وہ ہارمون کم ہوگا اسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون. جب یہ کم ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر بھی بندہ یا مرد کی مردانہ قوت میں کمزوری آ جاتی ہے. لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. میرے پاس اب ہزاروں لوگ آ چکے ہیں، میرے خیال ایک آدھ ہی بندہ ایسا آیا ہوگا نوجوان جس کا یہ ہارمون کم ہو. اس کے علاوہ بڑھاپے میں بھی بہت سے لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 20 سال کی عمر میں جو آپ کا ہارمون اب جنسی وہ عروج پر ہوتا ہے، اس کے بعد ہر سال اس میں کمی آتی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی کمی وہ زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ 50 سال کے بعد کچھ لوگوں کا ہارمون کم ہو جاتا ہے، زیادہ کم ہوتا ہے، تو پھر ان کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو تناؤ بھی نہیں ہوتا، اور ان کو دخول میں یا پینیٹیشن میں یا مباشرت کرنے میں دقت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے وجوہات تو بتا دی ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اس کا علاج ہے یا نہیں ہے؟ علاج اس کا حکیموں کے پاس ہے یا جدید سائنس کے اندر ہے؟ اب دیکھیں، آج کا زمانہ بہت ترقی یافتہ ہے، اور اس مسئلے کو تقریباً آج کے دور میں 100% تک حل کیا جا سکتا ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. میں آپ کے ساتھ چند اہم طریقے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جوانی میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ تقریباً شاید ہی کبھی جسمانی ہو. یہ 99% کے قریب یا 95 سے زیادہ یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہمیشہ نفسیاتی ہوتی ہے، جسمانی کبھی نہیں ہوتی. تاہم آپ اس کے لیے ایک بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہے. جب بھی اگر کوئی آپ کو بتائے کہ جی آپ مردانہ کمزور ہیں، یا کوئی بھی بتائے، آپ سمپلی ایک ٹیسٹ کروا لیجئے گا. آپ کسی اچھی لیب میں چلے جائیں، صبح ناشتے سے پہلے اپنا خون دیں اور انہیں کہیں کہ میں نے اپنا ٹیسٹوسٹیرون جاننا ہے، اور وہ جو اچھی لیب والے آپ کا ٹیسٹ کریں گے، ایک آدھ دن کے آپ کو بعد بتا دیں گے کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ٹھیک ہے یا کم ہے. تو اگر تو وہ ٹھیک ہے، اور اکثر ٹھیک ہی ہوتا ہے، میں نے دیکھا 99% ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ ذہن رکھیں کہ آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ کو پرابلم ہے تو یہ نفسیاتی ہے. اسی طرح چند دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے کال کیا کہ جی میں صحت مند ہوں، عمر میری 35 سال ہے، میرے 3 بچے ہیں، اب مجھے رکھینے نہیں ہوتی. کہتے کہ بیوی کے ساتھ مجھے تناؤ نہیں ہوتا، میں اس کے سامنے بیٹھ کر مستدنی کر لیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ نہیں ہوتا.
تو اس نے وجہ بڑی دلچسپ بتائی، کہتا ہے کہ ایک دن مجھے نا تھوڑا سا ایسی قطرے آ گئے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، تو میں نے اپنے ایک دوست سے اس کا ذکر کیا، دوست نے کہا کہ یار یہ تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس سے تو بندہ نمرد ہو جاتا ہے۔ خیر کہتا ہے میں نے بات وہ آئی گئی ہوگی۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں نے ایک اور دوست سے یہی مسئلہ اپنا شیئر کیا، اس نے بھی وہی بات کہی۔ وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور اب میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہی نہیں ہوں۔ اب ظاہر ہے، کہتے ہیں ویسے میری ہوشیاری ٹھیک ٹھاک آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس مسئلے کی وجہ بھی کبھی فزیکل نہیں ہے، اگر فزیکل ہو جسمانی ہو تو اس کو کبھی بھی ہوشیاری نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی نفسیاتی تھی۔ اسی طرح جو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر وہ ہارمون کم ہو تو کسی ہارمون والے ڈاکٹر سے وہ مل لیں، لیکن اکثر ہارمون کم نہیں ہوتا تو پھر کسی اچھے ماہر نفسیات سے جو کہ جنسی مسائل کو بھی حل کرتا ہے اس سے ملیں، تو وہ اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کر دے گا۔ اس کے علاوہ 40 سال کی عمر کے بعد، یعنی بتایا نا نوجوانی میں 40 سال سے پہلے تو اکثر یہ مسئلہ فزیکل نہیں ہوتا، اور 40 سال کے بعد کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ نفسیاتی بھی ہوتا ہے اور کچھ کو یہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے بھی آپ 4 ٹیسٹ ہیں بلڈ کی، وہ آپ کروا لیجئے گا۔ وہ آپ صبح ناشتے سے پہلے خون دیں، اور یہ ٹیسٹ ہیں 4: ٹیسٹوسٹیرون، کولسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈ اور شوگر۔ یہ چاروں ٹیسٹ کرا لیں، اور اگر یہ ٹیسٹ نارمل ہے تو پھر آپ کو مسئلہ فزیکل نہیں ہے، کسی ماہر نفسیات سے ملیں، اور اگر اس میں سے کوئی خرابی ہے تو پھر متعلقہ ڈاکٹر سے ملیں، اللہ میرا کرم کرے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگرچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بعض ادویات کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، ہم وہ دوائیاں کھاتے ہیں جس سے مردانہ قوت میں کمی آتی جاتی ہے، اگر یہ وجہ ہے تو پھر متعلقہ ڈاکٹر سے ملیں جس کی آپ میڈیسن لے رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا، دوائی بدل دے گا، تو اس سے آپ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اکثر جیسے میں نے بتایا تھا پہلے، ہم بتا چکے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ انگزائٹی کی بیماری ہے اور ڈپریشن کی بیماری ہے، اور اس میں مردانہ قوت متاثر ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی میڈیسن کھائی جاتی ہے انگزائٹی ختم کرنے کے لیے یا ڈپریشن ختم کرنے کے لیے، تو مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو ذہنی جو میڈیسن ہے یہ مردانہ کمزوری میں اضافہ کرتی ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے، اس طرح اگر اس مردانہ کمزوری کی وجہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا سٹریس ہے، یا شوگر ہے، تو اس کا ایک بڑا سا سادہ حل یہ ہے کہ بازار سے میڈیسن ملتی ہیں، اگرچہ وہ میڈیسن مسئلے کو مکمل طور پر حل نہیں کرتی، لیکن وقتی طور پر حسب ضرورت وہ بہت ہی مؤثر ہیں۔ اور ویسے تو بہت سی ادویات ہیں، لیکن اس میں سے 3-4 ذرا زیادہ پاپولر ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ویاگرا ہے، پھر پیناگرا ہے، سیالس ہے، اور لیوٹرا ہے۔ یہ ادویات بازار میں ہیں لیکن ملتی بڑی مشکل سے ہیں، اور کچھ دکاندار تو جعلی بیچتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان میں سے جو پیناگرا ہے وہ بہت مؤثر بھی ہے اور سستی بھی ہے، لیکن یہ بھی ملنا مشکل ہے۔ تاہم اگر مل جائے تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس رات آپ نے بیوی سے ملنا ہو، اس رات کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آدھی گولی آپ پانی کے ساتھ لے لیں، کھانا ہلکا پھلکا کھائیں، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ بیوی سے ملیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس سے اور بہتر ہو، تو جو پھر دوسری میڈیسن ہے سیالس ذرا مہنگی ہے لیکن ہے وہ زیادہ مؤثر ہے۔ تو سیالس کی جو ہے 1 گھنٹہ پہلے آپ 5 mg کی گولی ایک لے لیں، لیکن ہمارے یہاں 5 mg کی گولی کم ملتی ہے، 20 کی ملتی ہے، تو اس کے 4 حصے کر لیں اور چوتھا حصہ 1 گھنٹہ پہلے لے لیں، تو اس سے بھی آپ کی حالت بہت ہی بہتر ہو جائے گی۔ ایک چیز ہے کہ یہ میڈیسن ہر انسان کے لیے مؤثر نہیں ہے،
بلکہ کچھ لوگوں کے لیے خطرناک ہے، لہٰذا اس طرح کے لوگ اس میڈیسن کو نہ لیں۔ مثلاً وہ لوگ جن کو دل کا مسئلہ ہے یا وہ دل کی میڈیسن لے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس والے بھی اس کو نہ لیں، اس کے علاوہ جس کو گردوں کا مسئلہ ہے، فالج ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی یہ خطرناک ہے۔ اسی طرح اگر معدے کا السر ہے، خون کی کوئی بیماری ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ادویات بہتر ہے کہ نہ لی جائیں، اس میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ ان ادویات کو لینے سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں، اور وہ آپ کو، آپ کی صحت کو دیکھے گا، آپ کی بیماریوں کو نوٹ کرے گا، پھر آپ کو ان میں سے کوئی میڈیسن ریکمینڈ کر دے گا۔ تو جب آپ اس کو، جب بھی ضرورت پڑے گی آپ اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آج کل ایک اور بڑا سسٹم ہے، اسے ہم کہتے ہیں، اگر ان بیماریوں کے لیے جن کو میں نے اوپر ذکر کیا ہے، یہ میڈیسن سیالس یا پیناگرا ویاگرا بھی مؤثر نہیں، تو پھر بازار سے ایک اور سسٹم ملتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اریکٹ ایڈ سسٹم، اس کو ویکیوم سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس سے مصنوعی طور پر تناؤ پیدا کیا جاتا ہے، تناؤ کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور پھر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب لاہور میں ہم نے بڑا تلاش کیا ہے تو اس کے دو جگہ ہمیں یہ ملی ہے، ایک یہاں گلبرگ میں ہے اور ایک وات روڈ پر ہے۔ میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹیلی فون نمبر، اگر آپ نوٹ کر لیں، ضرورت پڑے تو ان کے پاس جائیے گا۔ ایک نمبر تو یہ ہے کہ 0300 94 29 593۔ میں ایک بار پھر بولتا ہوں، 0300 94 29 593۔ اور دوسرا نمبر جو ہے وہ دوسرے ادارے کا ہے، وہ بھی 0300 ہے، 408 4049۔ تو ان سے آپ رابطہ کریں، لیکن اس میں ایک احتیاط کریں، جب وہاں آپ جائیں تو وہاں آپ خوب پریکٹس کریں۔ آپ یہ نہ ہو کہ آپ یہ ویکیوم سسٹم لے کے گھر آ جائیں، گھر آپ پریکٹس کریں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو لہٰذا انہیں کہیں کہ وہیں وہ آپ کی پریکٹس کریں، اچھی طرح کرا دیں۔ اس کے بعد جب گھر آئیں تو ایک ہفتہ پریکٹس کریں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں، تو یہ جو ہے یہ آپ کو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی عام ہے یہ مسئلہ، پیچھے تو خوف ہوتا ہے ناکامی کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیوی سے فور پلے کرتے ہیں تو تناؤ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کے قریب جاتے ہیں، کرنے لگتے ہیں، تو تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دو حل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ آدھا گھنٹہ پہلے سیالس یا 1 گھنٹہ پہلے سیالس کی جو 5 mg کی گولی وہ لے لیں، آپ پانی کے ساتھ لے لیں،